बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया, किस्त नंबर 17। तहरीर कोमर राइट्स। वो जल्दी में घर से निकली थी और अब वो कैफ़े में बैठी पिछले आधे घंटे से किसी का इंतज़ार कर रही थी, जब सामने ही इसे वो नज़र आया। डार्क ब्राउन आंखों जिनमें एक सहर था, घनी पलकें जो उसके आंखों को और दिलकश बनाती थी, अनाबी लब जो दूर से ही अरीज को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हल्के ब्राउन बाल जो उसकी पेशानी पे बिखरे हुए थे, हल्की हल्की ब्राउन दाढ़ी मूछ। ब्लैक पैंट शर्ट में मौजूद वो नौजवान अपनी मुकम्मल मर्दाना वजह समेटे मजबूत कदम उठाकर इसकी तरफ आ रहा था। वो किसी भी लड़की का दिल धड़का सकता था। सॉरी यार, आने में देर हो गई। वो पास आते ही कान पकड़कर बोला, तुम्हें पता है मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन नहीं जनाब को कहा था, कहा फ़िक्र है किसी की। अरीज ने मुंह बना के शिकवा किया। एक तुम्हारी ही तो फिक्र है जाना, वो मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? ज़रा ऊंचा बोलो, मैं भी तो सुनूं। अरीज ने एक आईब्रू उचक के कहा, कुछ नहीं मेरी माँ, गलती हो गई ना यार, आगे से पक्का वक़्त पे आऊँगा। ये मैं अपने कान पकड़ता हूँ, अब तो माफ़ कर दो। वो लड़का क्यूट सा मुंह बना के बोला। इसके अंदाज पे अरीज अपनी हंसी ना रोक सकी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो भी मुस्कुरा दिया। इसकी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। अच्छा जल्दी से कुछ ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है, वो मुंह बना के बोली। मोटी कितना खाती हो, कभी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। वो अपनी हंसी दबा के बोला। इसका इरादा अरीज को तंग करने का था। खुद को देखा है कभी मोटे भालू लगते हो। अरीज जानती थी वो तंग करने के मूड में है, इसलिए मज़े से बोली। तो तुम टर्न। इससे पहले वो लड़का कुछ और कहता, अरीज का मोबाइल रिंग हुआ। इसने कॉल अटेंड की। हेलो जी भाई, बस आ रही हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन बंद करते हुए साथ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अभी तो कुछ खाया भी नहीं तुमने? वो लड़का फ़िक्रमंदी से बोला। फ़िक्र ना करो, जल्द मिलेंगे, फिर तुम्हारे पैसे लगवाऊंगी। फ़िलहाल भाई ने बुलाया है, फिर मिलेंगे। वो अपना बैग उठाते हुए बोली और वहाँ से चली गई। पीछे वो इसकी पुश्त को देखता खुद से बोला, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें गले लगा लूँ, अपनी बाहों में इस तरह समेट लूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे सीने में धड़कने वाले दिल को अपने वजूद में महसूस करूं, तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में इस तरह भर लूं कि नई ज़िंदगी जी उठूं, अपने हाथों की उंगलियों से तुम्हारे हाथों को इस तरह थाम लूं कि हम कभी जुदा ना हो सकें और मैं ना रहूं। तुम मेरी बेपाया मोहब्बत हो अरीज, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। तुम के दिल की मलका हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। बस एक बार इस एजे का किस्सा ख़त्म कर दूं। इसकी आंखों में एकदम से खून उतर आया था। अब वो कुछ देर पहले वाला लड़का तो लग ही नहीं रहा था, ना इसके अंदाज में पहले वाली नरमी थी। पापा जी, ये आप गलत कर रहे हैं हमारे साथ। यार हमें नहीं जाना गाँव। सफ़ा मुंह बना के बोली। सिस्टर ठीक कह रही है पापा जी, वहाँ जाके मेरी फोल प्लस भी गुम हो जाएगी। तुम तो चुप करो, पहले कितने हैं तुम्हारे फॉलोअर्स जो कम हो जाएंगे? मरवा ने चिढ़ा के कहा। सिस्टर ऐसा तो ना कहो, अब पूरे 20 हैं। आयान मुंह बना के बोला। हाँ, पहला नमूना देखा है मैंने जो 20 फॉलोअर्स पर भी इतना खुश है। सफ़ा ने इसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। अयान बेचारा मुंह बना के रह गया। चलो बच्चों बैठो गाड़ी में। दाऊ साहब की आवाज़ पे उन्होंने मुंह बनाया कि एक दूसरे की तरफ देखा। पापा जी एक बार फिर सोच लें, आप जुल्म कर रहे हैं हम पे, मासूमों पे। जुल्म करने वालों को खुदा बख्शने वाला नहीं है। सफ़ा ने मुंह बना के कहा। बेटा जी, तुम जैसी औलाद भी बख्शी नहीं जाएगी। अब ड्रामे बंद करो और गाड़ी में जाके बैठो, देर हो रही है। वो बोल के चले गए। चारों इन सबको भी मुंह बना के पीछे ही जाना पड़ा। क्या बात है भाई, आज मेरी औलाद बड़ी नेक बनी हुई है। गाड़ी में खामोशी महसूस करके दाऊ साहब ने इन तीनों को देख कर पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए, आप भी तो यही चाहते हैं, हम बोले ही ना। सफ़ा ने जल कर जवाब दिया। इसने कहा चुप रहना सीखा था, बहन तो चुप नहीं रह सकती। कुछ देर मरवा ने से घूरते हुए कहा। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, आयान ने बाहर खेत देखते हुए कहा। और वो लोग पहली बार जा रहे थे, पहले कभी किसी से नहीं मिले। इसकी वजह भी यही थी कि दाऊ साहब अपने बच्चों की आज़ादी नहीं छीनना चाहते थे, मगर वो अपने फ़ैसले पर अफसोस करते हुए रहे थे। कुछ देर के बाद गाड़ी बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। बहन, देखने में तो किसी बादशाह का महल लगता है। सफ़ा ने इन दोनों की तरफ देखकर हल्का सा झुक कर कहा। वो सब छोड़ बहन, ये सोच हमारा यहाँ गुजारा कैसे होगा? मरवा ने भी मुंह बना के कहा। अरे छोटी बीबी जी, आप इससे पहले वो कोई और बात करते, पास से एक मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी।
وہ حویلی کی کافی پرانی ملازمہ تھی، اس لیے پہچان گئی تھی انہیں۔ چلیں میرے ساتھ آپ، وہ خوشی سے بولتے ہوئے سب کو لے کے اندر کی طرف گئیں۔ بی جان دیکھیں کون آیا، ملازمہ نے بی جان کو آواز لگائی جو سب کے ساتھ ہال میں بیٹھی تھی۔ بی جان نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سلمیٰ میری بچی، وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں اور سلمیٰ بیگم کی طرف آئیں۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا، اتنے عرصے کے بعد ملے تھے۔ سلمیٰ بیگم بی جان سے الگ ہوئیں تو نظر آغا جان پر گئی جو نم آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا جانی، سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے کہا اور جا کے سیدھا آغا جان کے گلے لگی۔ آغا جان نے بھی انہیں خود سے الگ نہیں کیا۔ اتنے عرصے بعد انہیں دیکھ کر آغا جان کے پتھر دل میں بھی پگھل گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی جنہیں بچپن سے ہی آغا جان نے بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اپنا سارا پیار انہوں نے سلمیٰ بیگم پر لوٹا دیا۔ جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اپنے دوست کے بیٹے داؤد سے اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد داؤد صاحب نے انہیں کبھی یہاں نہیں آنے دیا کیونکہ ان کی نظر میں یہ ماحول ان کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اپنی جان سے عزیز بیٹی کی جدائی نے آغا جان کا دل پتھر کر دیا تھا اور اپنی پوتیوں سے پیار تو بہت کرتے تھے لیکن خود پہ چڑھایا خول وہ اتارنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن وقت نے داؤد صاحب پہ ایسا وقت لیا تھا کہ وہ مجبور ہو کے دوبارہ اسی جگہ آئے جہاں جو انہیں اپنے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اب آگے ان کا کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہن تجھے نہیں لگتا تھا یہ لوگ کچھ زیادہ ہی؟ چپ کر جا میری ماں ابھی کچھ نہیں بولی۔ صفا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مروہ نے بات کاٹ دی۔ وہ بیچاری بس منہ بنا کے رہ گئی۔ آغا جان داؤد صاحب کی طرف بڑے کیوں آ گئی؟ عقل سنائے، لاکھوں چنے چبوا دیے ہیں تمہیں تمہاری اولاد نے۔ آغا جان طنزیہ ہنستے ہوئے بولے۔ داؤد صاحب بس گھور کے رہ گئے۔ ان دونوں کی کبھی بنی ہی نہیں تھی، ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے آئے تھے۔ آغا جان نے ان تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سب سے ملنے کے بعد بی جان نے انہیں کمرے میں فریش ہونے بھیج دیا تھا۔ میری جان میں یہ نکاح نہیں کروں گا، بس بات ختم سمجھو نا۔ بات کو میں مانتا ہوں تمہاری مجبوری ہے لیکن کب تک تم ایسے رہو گی؟ مرحا جو ارحم کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، اندر سے آنے والی آواز پہ اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اسے لگا وہ اگلا سانس ہی نہیں لے سکے گی۔ جنوری کی سرد موسم میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے قدم واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیے۔ کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اشی یہ غلط ہے یار، تم نہیں آؤ گی تو بھائی کا نکاح کیسے ہوگا تمہارے بغیر؟ میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ اریج منہ بنا کے بولی۔ بس کر ڈرامہ کوئن، جانتی ہوں میں، ہادی مجھے روز سب بتاتا ہے، تم تو جا کے بھول ہی گئی ہو۔ آئی بڑی یاد والی، وہ بھی منہ بنا کے بولی۔ دفع ہو تم، اب نہ آنا، میں بھی نہیں بولتی۔ اریج نے منہ بنا کے کہا۔ یار سمجھو نا، مجبور ہوں، پکا شادی سے پہلے آ جاؤں گی۔ مشی نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں میری جان، لیکن جیسے ہی فری ہو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ارحم نے اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے کہا۔ شکریہ بھائی، وہ خوشی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بھائی کی جان، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، پھر بات کروں گی، ایک کیس آیا، وہ بولتے ساتھ ہی کال کاٹ گئی۔ اریج بس منہ بنا کے رہ گئی تھی۔ شام کو آغا جان نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آج ہی دیان نے اپنی پسند آغا جان کے سامنے رکھی جس سے وہ کافی خوش تھے۔ ریحان تو اسی دن سب کو منا چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے سب بچوں کا نکاح ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا بات ہے بابا سائیں، سب خیریت ہے؟ سکندر صاحب نے آغا جان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں باقی بچوں کا بھی نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کر دیں گے۔ بابا جان میں سمجھا نہیں۔ جہانگیر صاحب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر آغا جان نے دیان کی خواہش سب کے سامنے رکھی جسے سن کر سب ہی حیران تھے۔ دیان جیسا سنجیدہ بندہ کسی کو پسند بھی کر سکتا تھا۔ بابا جان وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اریج اس بات کو کبھی نہیں مانے گی۔ ریحانہ بیگم نے اپنی پریشانی ظاہر کی جب جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، بیگم مان جائے گی وہ بھی، جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ مرحا اپنے کمرے میں آ کر رونے میں مصروف تھی۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بے مول ہوئے۔ اسے آج اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھا کہ اس کی محبت کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ کیا سچ میں مجھ سے شادی صرف اریج کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ؟ ہاں ایسا ہی ہے، ورنہ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ نہ جانے کتنے ہی خیال اس کے ذہن میں تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ جب دروازہ نوک ہوا، اس نے جلدی سے خود کو سنبھال کے اندر آنے کی اجازت دی۔ دیان اجازت ملتے ہی اندر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔
بھائی آپ کچھ چاہیے تھا تو بتا دیتے آپ کا وہ خود کو سنبھال کے جلدی سے بولی۔ دیان نے نہ میں سر ہلا دیا، آگے آگے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹھے ہو یہاں۔ وہ اسے پاس بٹھا کے بولا میں مانتا ہوں میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، مگر میں اتنا بھی بے خبر نہیں رہا اپنی بہنوں سے۔ وہ بولتا بولتا رکا تھا۔ جی مرحا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ دیان نے مسکرا کے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیا۔ مرحا نے ناسمجھی سے پہلے دیان پھر بیگ کی طرف دیکھا۔ کھول کے دیکھو اسے، دیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مرحا نے اس سے وہ بیگ لے کے کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو وہی فراق تھی جو اس دن مال میں تھی۔ بھائی یہ وہ اتنا ہی بولی دیان کے گلے لگ گئی۔ پسند آئی؟ دیان نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دی۔ کچھ دیر پہلے جن آنکھوں میں آنسو تھے اب وہ آنکھیں اپنے بھائی کے پیار کی دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ دیان نے مسکرا کے باہر کی طرف دیکھا جہاں اریج اور ہادی کھڑے مسکرا رہے تھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نئی کرن لائی تھی، ہر طرف گھوما گھامی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اریج جو ابھی اٹھ کے آئی تھی سامنے ہادی کو دیکھا، اس کا پارا ہائی ہوا۔ ہادی کے بچے یہ میری آئس کریم تھی۔ ہادی جو صوفے پر بیٹھا مزے سے آئس کریم سے انصاف کر رہا تھا اریج کی آواز پہ ایک دم اچھلا۔ توبہ کرو لڑکی، بچے کی جان لوگی کیا؟ وہ آئس کریم نہیں دے سکتی تھی، کتنی بھوکی ہو۔ ہادی نے آئس کریم کا ایک چمچہ بھر کے منہ میں ڈالتے ہوئے اریج کو جواب دیا۔ ابھی نکالتی ہوں تیری معصومیت، وہ دانت پیس کے بولی اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر ہادی کی طرف پھینکا۔ ہادی بے وقت جھک گیا اور گلدان سیدھا پیچھے سے آتے دیان کے سر پر لینڈ ہوا۔ ہاں دیان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اریج تو سب کچھ فراموش کیے بس ہادی کی جان لینے کو تھی۔ آج میں تیرا خون پی جاؤں گی، بولتے ساتھ ہی اریج نے کچن کا رخ کیا اور انڈے اٹھا کے لائی اور سیدھا ہادی کے سر پر دے مارے۔ اب بھی دل نہیں بھرا تو پاس رکھی چینی بھی اس کے سر پہ انڈے ڈال دی تھی۔ یہ لو یہ بھی ٹھونس لو۔ نہیں بلکہ رکو، ابھی کہاں، وہ بول کے ایک سائڈ پر گئی اور کچھ دیر تک کیچڑ کی بالٹی بھر کے لائی۔ وہاں موجود سب اپنی آنکھوں سے بے یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہادی نے جب اس کے ہاتھ میں کیچڑ دیکھا، ہادی کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب کیا ہونے لگا تھا اس نے ساتھ ہی جیسے ہی اریج نے کیچڑ ہادی کی طرف پھینکا، ہادی ایک دم پیچھے سے آتے ریحان اور دیان کے پیچھے چھپ گیا۔ دیان جو بیچارہ تیار ہو کے جا رہا تھا لیکن سر پہ ہونے والے حملے کی وجہ سے رک گیا ریحان کے انتظار میں۔ اور ریحان صاحب جو ابھی وائٹ شرٹ کے ساتھ ساتھ بلیک پینٹ پہن کر آئے تھے، اپنے اوپر ہونے والے اس حملے کی وجہ سے صدمے میں چلے گئے۔ ہاں ہاں، ایک دم ہال میں ہادی کا کہکا گونجا۔ جب دیان ہوش میں آ کے چلایا، کیا ہے یہ سب، بچے ہو تم دونوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ کر رہا تھا۔ اریج نے اسے گھور کر دیکھا۔ اخوانی بندر، تم خود بیچ میں آئے، اب ہم پہ الزام نہ لگاؤ، وہ بول کے ایک بار پھر ہادی کے پیچھے بھاگی جو اوپر کی طرف جا رہا تھا اس سے چھپ کر، مگر ہائے رے قسمت، چڑیل نے دیکھ لیا تھا۔ بیچارہ ملازم بیچارہ حویلی کی حالت دیکھے رو دینے کو تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سب نے مل کر صفائی کی تھی۔ ریحانہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا جا کے اپنی اولاد کو سیدھا کر دیں، مگر ابھی کچھ بھی کہنا بے وقوفی تھی، اس لیے بس ضبط کیے کھڑی تھی۔ اریج اپنے روم میں تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جائے، اریج نے اجازت دی۔ جب دروازہ کھول کے جہانگیر صاحب، ریحانہ بیگم اور ان کے چاروں بھائی اندر آئے۔ خیریت؟ آج آپ سب میرے اس کمرے میں، کہیں آپ سب کے کان تو نہیں بھر دیے آپ کی بسنتی نے؟ اس نے ریحانہ بیگم کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جو تمہارے کام ہے نا، مجھے کان بھرنے کی ضرورت ہی نہیں، تم خود بتا دیتی ہو کتنے پانی میں ہو۔ ریحانہ بیگم نے جل کر جواب دیا۔ پہلے ہی ان کو بہت غصہ تھا اس کی کچھ حرکتیں، کچھ دیر پہلے کی حرکت پہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ بابا کیسے بھگو بھگو کے مار رہی ہیں، یہ ہم غریبوں کو تو آج آپ سب بتا ہی دیں مجھے کہاں سے اٹھایا تھا۔ اریج نے روم میں انٹر ہوتی بی جان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں میرا بیٹا، ایسا نہیں کہتے، بی جان نے اسے پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا میرا بچہ، سب چھوڑو، یہاں آؤ میرے پاس۔ اور ہم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کہا، بیٹا ہم نے آپ کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے۔ رحمان نے بات شروع کی لیکن پوری ہونے سے پہلے ہی اریج کی زبان نے اسے میدان میں لا پٹکا۔ کیا سچ؟ پھر تو آپ مجھے جلدی سے رخصت کر دیں، ویسے بھی ریحانہ بیگم کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بقول ان کے
بقول ان کے میں ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اب کون سمجھائے انہیں مجھ جیسی اولاد قسمت سے ملتی ہے۔ وہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں کون ہے وہ؟ ہائے مجھے شرم آ رہی ہے، اس کا مطلب اب میرا بھی ہیرو مجھے بچانے آئے گا۔ آہ ظالم، وہ شرمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی جب ریحانہ بیگم نے اپنی جوتی کو ہوائی جہاز بنا کر عریج کی طرف پھینکا اور اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ ذرا جو شرم ہو میری اس نکمی اولاد کے پاس، ریحانہ بیگم نے دانت پیس کر کہا۔ شرم کر تو رہی ہوں اور کیسے کروں؟ اس نے اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ریحانہ بیگم بس گھور ہی سکی تھی۔ بیٹا ہم نے تمہارے لیے، بابا جانی آپ نے جسے پسند کیا بس ٹھیک ہے، شادی ہی کرنی ہے کر لوں گی۔ اس نے جہانگیر صاحب کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا اور بول کے باہر نکل گئی۔ پورے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف لائٹ لگی ہوئی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا سٹیج جس پہ وائٹ صوفے رکھے گئے تھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لڑکے وائٹ شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، جبکہ لڑکیوں کو وائٹ فراک کے ساتھ ہلکا میک اپ کیے وہ سب بہت حسین لگ رہی تھی۔ سر پہ حجاب کے ساتھ ریڈ دوپٹے لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہوا۔ سب سے پہلے ریحان اور سوہا کا نکاح ہوا، پھر ارحم اور مرحا کا، اس کے بعد رحمان اور عنایہ کا۔ اب عریج کی باری تھی اور عریج میڈم کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ہادی اور وہ تو ایسے کھانے کھانے کے ساتھ لگے ہوئے تھے جیسے آج پہلی بار ملا ہو۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھے بریانی سے انصاف کر رہے تھے اور وہاں موجود ہر انسان بس منہ کھولے ان دونوں مخلوقوں کو دیکھ رہے تھے جو انسان تو کسی اینگل سے نہیں لگتے تھے۔ ریحانہ بیگم کو جب اپنی اولاد نظر نہ آئی تو وہ ڈھونڈنے نکل پڑی، مگر سامنے کا منظر دیکھا ریحانہ بیگم کا صبر یہاں جواب دے گیا۔ عریج، وہ دانت پیس کے بولی۔ عریج جو دونوں ہاتھوں میں بوٹیاں پکڑے کھانے میں مصروف تھی، ریحانہ بیگم کی آواز پہ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ارے یار بسنتی صبر کرو، آ جاتی ہوں، پہلے کھا تو لوں، وہ سکون سے جواب دے کر پھر سے پلیٹ پر جھکی، جبکہ ریحانہ بیگم کا ہاتھ اس بار اپنی جوتی کی طرف جاتا دیکھ وہ دونوں فوراً سے کھڑے ہوئے۔ آ رہی ہوں یار، مولوی صاحب کو کون سا اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں جو آپ 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتی؟ اس نے منہ بنا کے یہ حسین گلفشائی کی۔ مولوی صاحب تو گش کھا کر گرنے والے تھے۔ اپنی شان میں اتنی حسین گفتگو، بکواس بند کرو، آ کے بیٹھو ادھر، ریحانہ بیگم نے گھور کر کہا۔ جب وہ انسانوں کی طرح آ کر بیٹھ گئی، جاری ہے